अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल के इनेकाद के बाद तलबा की 2 तंजीमों का तसादुम। हॉस्टल में दरांती से हमले के बाद एक तालिब इल्म शदीद जख्मी। माचरला और अनंतपुर टाउन के उम्मीदवारों के नामों को खतयत देने चंद्रबाबू नायडू सरगर्म। टीआरएस पोलिट ब्यूरो का आज दोपहर इजलास। परकाल हल्के के उम्मीदवार के नाम के ऐलान की तवक्को। शादी की तकरीब से वापसी के दौरान बस हादसे का शिकार, 2 अफराद बरसर मौका हलाक। निजामाबाद में सड़क हादसा, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स हलाक। और करीमनगर में जहरीली शय खाने के बाद 9 मोर फौत। अब खबरें तफसील से। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कल शाम उस वक्त पुलिस को आंसू गैस के शल बरसाने पड़े जब 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम हो गया। पुलिस ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को तारनाका और विद्यानगर से आने वाले रास्तों पर भी तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शल बरसाए। तसादुम के दौरान तलबा के एक ग्रुप ने एक टीवी चैनल और एक खानगी गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। तशद्दुद का आगाज उस वक्त हुआ जब तलबा की एक तंजीम की जानिब से कैंपस में बीफ फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था। इस तंजीम ने बड़े पैमाने पर पकवान के बाद दावत आम की और एक जुलूस निकाला। फेस्टिवल में तलबा ने तकरीबन 2 कुंटल बीफ पकाया था। इस मसले पर दोनों तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया और निस्फ शब को एक तंजीम से वाबस्ता तलबा ने सी हॉस्टल पर हमला कर दिया। तलबा ने दरांती से एक तालिब इल्म पर हमला कर दिया जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तलबा ने इसी दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बंद का ऐलान किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया है। बीजेपी से वाबस्ता तलबा की तंजीम ABVP ने इस फेस्टिवल की शदीद मुखालिफत की है। दूसरी तरफ दलित तलबा ने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी के मेस में उन्हें बीफ का गोश्त ग़िज़ा के साथ सरबराह नहीं किया गया तो वो दोबारा इस तरह के फेस्टिवल का एहतमाम करेंगे। इसी दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों ने अमन रैली का एहतमाम किया जिसमें सियासी और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। तेलुगुदेशम सरबरा चंद्रबाबू नायडू माचरला और अनंतपुर टाउन हलकों के पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतयत देने ज़िला नीलूर के पार्टी कायदीन से मशावरत कर रहे हैं। इन दोनों हलकों पर पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को कतयत देने चंद्रबाबू नायडू ने मुकामी पार्टी कायदीन से कई मरतबा मशावरत की, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर रजामंदी न होने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने मुकामी ज़िले कायदीन का इजलास तलब करते हुए उनसे मशावरत शुरू कर दी है। टीआरएस पोलिट ब्यूरो का इजलास आज दोपहर तेलंगाना भवन में मुनक्किद होगा, जिसकी सदारत टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव करेंगे। इस इजलास में तमाम पोलिट ब्यूरो अरकान के अलावा पार्टी के अरकान असम्बली भी शिरकत करेंगे।
27 اپریل کو پارٹی کی یوم تاسیس منعقد کی جائے گی۔ اس اجلاس میں تلنگانہ تحریک کی حکمت عملی پر بھی غور کیے جانے کی توقع ہے۔ حلقہ اسمبلی پرکال کے لیے پارٹی کے امیدوار کے نام کا اعلان بھی متوقع ہے۔ گوداوری کھنی سے حیدرآباد آنے والی بس مخدوم پور کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 2 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ افراد شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ لاری کو اوورٹیک کرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ضلع نلگنڈا میں موسمبی کے کاشتکاروں کی حالت انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ضلع میں پانی کی شدید قلت سے موسمبی کے بازار خشک ہو گئے ہیں، جبکہ پانی کے دیگر ذرائع کے نہ ہونے سے کسانوں میں تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ برقی کٹوتی نے کاشتکاروں کو مزید پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ ضلع میں تقریباً 4 لاکھ ایکڑ اراضی پر موسمبی کے باغات ہیں۔ گزشتہ سال بارش کی کمی کے باعث زیر زمین پانی مزید گہرا ہو گیا، جس کے نتیجے میں کئی منڈلوں میں 40,000 ایکڑ موسمبی کے باغات خشک ہو گئے ہیں۔ جاریہ سال ضلعی سطح پر 40,000 ایکڑ پر پھیلے ان باغات کے کاشتکاروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع میں 80,000 ایکڑ باغات کی کمی کے امکانات ہیں۔ شہری آبادی میں بڑھتی صنعتوں سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ضلع میدک کے جنارم منڈل میں بھی صنعتوں سے خارج ہونے والے کیمیکل سے کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کیمیکل کے باعث پانی بھی آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور آلودہ پانی کے استعمال سے شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ پٹنچرو، قاضی پلی اور بولارم کے اطراف و اکناف ہزاروں فیکٹریاں قائم ہیں جو آلودگی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ یہاں کی فیکٹریاں فضلہ خارج کر رہی ہیں، جس کے باعث تالاب آلودہ ہو گئے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس ندی کے پانی سے نہانے سے کئی لوگ کئی قسم کی جلدی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجے واڑہ کے پائکو پارم علاقے میں جھوپڑیوں کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کل رات پیش آیا، جس میں کئی جھوپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں دوسری جگہ سے تجارت اور کاروبار کرنے آنے والے مزدور پیشہ افراد مقیم ہیں۔ اس واقعے میں کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ضلع نظام آباد کے دھرپلی منڈل میں سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا شاہد نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہد اور کشن دونوں بائک پر جا رہے تھے۔ بس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں ان کی بائک نے پولیس کی جیپ کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں شاہد شدید طور پر زخمی ہو گیا، جسے علاج کے لیے نظام آباد کے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج جاں بر نہ ہو سکا۔ پولیس کو کشن کے پاس سے دیسی ساختہ تفنچا ملا ہے۔ کشن نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تفنچا شاہد کا ہے۔ کریم نگر کے یلاریڈی پیٹ میں دھان میں ملی زہریلی شے کے کھانے کے بعد 9 مور فوت ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کھیتوں میں اکثر و بیشتر مور دیکھے جاتے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں کھیتوں کو موروں سے محفوظ رکھنے کے لیے زہریلی شے دھان میں ملا دی گئی، جسے کھانے کے بعد مور فوت ہو گئے۔ اسپیکر اسمبلی نادر اللہ منوہر کو آج ان کے مکان پہنچ کر ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور اہم شخصیتوں نے پرسہ دیا۔ این منوہر کی والدہ کا کل انتقال ہو گیا تھا۔
ضلع وشاکھاپٹنم میں سوائن فلو سے ایک حاملہ خاتون کے فوت ہونے کے بعد چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ اسی دوران یہ پتہ چلا ہے کہ دیہی علاقے سے شہر پہنچنے والے ایک شخص میں سوائن فلو کی علامات پائی گئیں، جسے وشاکھاپٹنم کے چیسٹ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم میں سوائن فلو کے اب تک 8 واقعات سامنے آئے ہیں۔ ساکشی گروپ کے آڈیٹر وجے سائی ریڈی کی ضمانت کی منسوخی کے لیے سی بی آئی نے آج ہائی کورٹ میں لنچ موشن پٹیشن داخل کیا ہے، جس پر ہائی کورٹ میں 2 بجے کے بعد سماعت کا امکان ہے۔ داخلی سلامتی کے موضوع پر چیف منسٹرز کا اجلاس آج سے شروع ہوا، جس میں ممتا بنرجی کے ماں سوا دیگر ریاستوں کے چیف منسٹرز نے شرکت کی۔ یہ چیف منسٹرز مجوزہ قومی انسداد دہشت گردی مراکز کی مخالفت اور دیگر امور پر غور و خوض کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کے اجلاس میں دہشت گردی مخالف کارروائیوں کو استحکام دینے، انٹیلیجنس طریقہ کار، ماؤ نوازوں کے تشدد اور پولیس اصلاحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایجنڈے میں دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس میں سرحد پار دہشت گردی، شورش پسندوں کو خفیہ امداد، ہتھیاروں کی اسمگلنگ، جعلی ہندوستانی کرنسی کا سرکولیشن، پناہ گزینوں کی آمد اور امیگریشن جیسے مسائل شامل ہیں۔ ماؤ نوازوں کے تشدد کے مسئلے پر بھی علیحدہ طور پر اجلاس منعقد ہوگا، جس میں ماؤ نوازوں کے تشدد سے متاثرہ 9 ریاستوں کے چیف منسٹرز شرکت کریں گے۔ درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل پر مظالم کو روکنے ایکٹ پر مؤثر نفاذ کے مسئلے پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی۔ 91 lives were lost and 1,908 persons were injured in local communal conflicts. The so-called cause was usually trivial, but there were also cases of deliberate provocation. I urge state governments to remain vigilant, impartial and firm. Serious internal security challenges remain. Threats from terrorism, left-wing extremism, religious fundamentalism and ethnic violence persist in our country. These challenges demand constant vigilance on our part. They need to be tackled firmly. اوڈیشہ حکومت لکھیم پور کے ایم ایل اے کی رہائی کے بدلے 25 قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ ریاستی داخلہ سیکریٹری نے یہ بات بتائی۔ بی جے ڈی کے ایم ایل اے کو یرغمال بنانے والے ماؤ نوازوں نے اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے مہلت میں 18 اپریل تک توسیع کی ہے۔ ماؤ نوازوں نے اس سے پہلے بی جے ڈی کے ایم ایل اے کی رہائی کے بدلے 30 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اب انہوں نے ابو سالم کا نام فہرست سے ہٹا دیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں مملکتی وزیر نارائن سوامی نے کہا ہے کہ کونڈاکولم نیوکلیئر پروجیکٹ کا پہلا یونٹ 2 مہینے میں برقی پیداوار کرنے کا آغاز کر دے گا۔ اس پروجیکٹ کا 99% کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے یونٹ سے 1000 میگا واٹ برقی تیار کی جائے گی۔ وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا آج ابوظبی میں متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ہندوستان اور یو اے ای کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ فریقین کے وفود نے کل 9 امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دوہرے محاصل سے بچنے اور قونصل خانوں کی سطح کے تعلقات سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں ہندوستان کے سفیر نے کہا ہے کہ ایجنڈے میں تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق امور کو ترجیح دی جائے گی۔ بات چیت میں تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی، زراعت، شہری ہوابازی سے متعلق امور بھی زیر غور آئیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ توانائی کی سلامتی ایک ترجیحی شعبہ ہے اور ہندوستان اپنی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک سے مدد کا خواہش مند ہے۔
لوک سبھا میں قائد اپوزیشن سشما سوراج کی قیادت میں ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد آج سے سری لنکا کے دورے پر روانہ ہو رہا ہے۔ کل جماعتی وفد میں کانگریس، بی جے پی اور بائیں بازو کی جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں جو سری لنکا میں 21 اپریل تک قیام کریں گے۔ توقع ہے کہ یہ وفد صدر سری لنکا مہندرا راجہ پکسے کے بشمول ملک کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کرے گا۔ یہ وفد جنگ سے تباہال علاقوں کا بھی دورہ کرے گا اور باز آباد کاری کے عمل کا بھی جائزہ لے گا۔ پاکستان کی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو نیا موڑ دے رہا ہے۔ ہندوستان کے ایک اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اب ہندوستان پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر معاملہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو کم پیچیدہ مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے جنگ بندی سے متعلق معائنہ کار شام کے دارالحکومت دمشق پہنچ گئے ہیں اور مزید مشاہدین کے آج پہنچنے کی توقع ہے۔ ہفتے کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے قرارداد منظور کی تھی جس میں 30 معائنہ کاروں کی تعیناتی کی بات کہی گئی تھی۔ شام کی حکومت نے کہا ہے کہ اسے معائنہ کاروں کو ان کی شہریت کے اعتبار سے ملک میں داخل ہونے سے روکنے کا حق حاصل ہے۔ ایک سرکاری ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت اس وقت تک معائنہ کاروں کے تحفظ کی ذمہ داری نہیں لے گی جب تک وہ تمام طرح کے اقدامات مکمل نہیں کر لیتی۔ اسی دوران شام کی فوجوں نے باغیوں کے علاقوں میں گولہ باری کی جس کے نتیجے میں ملک میں شورش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دواخانوں میں انفیکشن کی پیمائش کا سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے جو 2 گھنٹے میں انفیکشن کا پورا پتہ چلائے گا۔ دواخانے میں شریک مریضوں کو انفیکشن کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اس انفیکشن کی پیمائش میں ڈاکٹروں کو کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن ایمز کے لیبارٹری میڈیسن ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا ہے جو دواخانوں میں انفیکشن کا پتہ لگانے کا کام کرے گا۔ یہ آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، جنرل وارڈ، بلڈ بینک اور ایمرجنسی وارڈ میں انفیکشن کا پیمانہ بتائے گا۔ اس سے احتیاط دائرہ وسیع ہوگا۔ ایمز کے ٹراما سینٹر اس انفیکشن کے آلے کے آغاز والا پہلا دواخانہ ہے۔ ایمز ٹراما سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر مشرا نے کہا ہے کہ اس آلے کے ذریعے بیکٹیریا اور دیگر تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کے انعقاد کے بعد طلبہ کی 2 تنظیموں کا تصادم۔ ہاسٹل میں درانتی سے حملے کے بعد ایک طالب علم شدید زخمی۔ ماچرلا اور اننت پور ٹاؤن کے امیدواروں کے ناموں کو خطیت دینے چندر بابو نائیڈو سرگرم۔ ٹی آر ایس پولیٹ بیورو کا آج دوپہر اجلاس، پرکال حلقے کے امیدوار کے نام کے اعلان کی توقع۔ شادی کی تقریب سے واپسی کے دوران بس حادثے کا شکار، 2 افراد برسر موقع ہلاک۔ نظام آباد میں سڑک حادثہ، اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہلاک۔ اور کریم نگر میں زہریلی شے کھانے کے بعد 9 مور فوت۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔